अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, आज मैं बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी लड़की के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जो कि विच क्राफ्ट यानी जादूगरी और जिन्नात वगैरह को धर्म मानकर ज़िंदगी गुजार रही थी। तो फिर उसकी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव कैसे आया कि वो इस सब को छोड़कर इस्लाम की तरफ आ गई? यानी उसने कैसे इस्लाम कबूल कर लिया? आइए ये बात पूपी से ही जानते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी इत्तला कि अगर आप न्यू मुस्लिम हैं और अपनी स्टोरी हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं या इस्लाम के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो दिए गए ईमेल पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्ला खैर। My name is Poppy. I've been a Muslim for just over a year. I didn't have a religion growing up. There just wasn't really religion. It was more like believing in witches. My mum and family is more like pagan, like believes in other gods. And I started looking into like shirk things really, like false gods and I never really practiced it, but like, I always believed there's another realm. There was ghosts, but that's obviously jinns in Islam. I'm the oldest sibling. I don't want my little brothers and sisters to be doing this. I'm supposed to be a role model. And then that was what really hit me. मेरा नाम पूपी है और मैंने लगभग 1 साल पहले इस्लाम कबूल किया है। मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुई जो किसी एक धर्म पर विश्वास नहीं रखती थी। यानी हमारी फैमिली के अक्सर मेंबर अपनी अपनी समझ के मुताबिक मुख्तलिफ धर्मों को फॉलो करते हैं। कई एक ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को प्रैक्टिस नहीं करते। मैं भी सेम इसी माइंडसेट के साथ पली बड़ी थी कि मैं खुदा पर तो विश्वास रखती थी, मगर मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि इस खुदा को मैं किस धर्म में तलाश करूं। इस वजह से मैं किसी भी धर्म को प्रैक्टिस नहीं करती थी। ना ही मेरी माँ ने या किसी भी फैमिली मेंबर ने मुझे कभी किसी धर्म को प्रैक्टिस करना सिखाया ही नहीं था। फिर मैं जैसे जैसे बड़ी हुई तो मैंने जादूगरी को धर्म मानना शुरू कर दिया। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैंने जादू वगैरह करना सीख लिया था। हाँ, मगर मेरा ये मानना था कि हर मज़हब का खुदा जादू के ज़रिए ही अपनी खुदाई कायम करता है, इसलिए असल ताकत जादू ही है। इस तरह मैं ऐसी कई गलत चीज़ों में मुलविस हो गई थी जिनकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता। मैंने बहुत सारे झूठे खुदाओं को पूजना शुरू कर दिया था जिनको इस्लाम में जिन कहते हैं, और कुरान ने उनको भी इंसानों और जानवरों की तरह अल्लाह ही की एक मखलूक बताया है। इसके साथ साथ मैंने स्कूल में अम्बिया अलैहिस्सलाम की कहानियाँ भी सुनी थीं, मगर वो बहुत ही छोटी उम्र की बात है और मुझे उन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा तफसील मालूम नहीं थी कि ये अम्बिया कौन थे। उन सब कहानियों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र या उनकी कोई कहानी नहीं थी, इसलिए मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। 20-22 साल की उम्र तक आते आते मैं मज़हब के टॉपिक पर टोटली कन्फ्यूजन का शिकार हो चुकी थी और मेरे दिमाग में कई मज़हबों के अकायद और नज़रियात की जंग चल रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या है, किसे छोड़ना है और किसे फॉलो करना है। मैं अजीब से एक डिप्रेशन का शिकार रहने लगी थी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवालात थे जिनके जवाबात मुझे दरकार थे, मगर मुझे उनके जवाब मिल ही नहीं रहे थे। इस तरह मैं डिप्रेशन का शिकार हुई तो मैंने ड्रग्स और शराब के ज़रिए खुद को पुरसुकून करने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने सोचा कि दोस्तों के साथ क्लब वगैरह जाऊं, ज़िंदगी एंजॉय करूं, तो शायद कुछ सुकून मिले। मगर ये सब कुछ ज़्यादा लंबे अरसे नहीं चला। मुझे जल्द ही एहसास हो गया कि मैं गलत सिमत में जा रही हूँ। मैं चूँकि अपने बहन-भाइयों में सबसे बड़ी थी, इसलिए मैं दूसरे छोटे बहन-भाइयों के लिए एक ख़राब रोल मॉडल हरगिज़ नहीं बनना चाहती थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस चीज़ में मुलविस हो रही हूँ, वो मेरे साथ-साथ मेरे छोटे बहन-भाइयों की ज़िंदगी भी ख़राब करेगा। इसलिए जल्द ही मैंने वो सब कुछ भी छोड़ दिया। फिर मैंने एक रेस्टोरेंट में जॉब शुरू कर दी, जहाँ एक मुसलमान भाई भी मुलाजिमत करता था।
اگرچہ وہ عام دنوں میں بہت زیادہ عبادت نہیں کرتا تھا اور نہ ہی ریگولرلی نماز پڑھتا تھا، مگر رمضان المبارک کے آتے ہی وہ باقاعدگی سے روزے رکھتا، جو کہ میرے لیے کافی حیران کن تھا، کیونکہ ریسٹورنٹ کی جاب کے ہوتے ہوئے، یعنی ایک ایسے ماحول میں سارا دن گزارنا جہاں آپ کے ارد گرد دن بھر کھانے پینے کی چیزیں ہوں، اور پھر بھی آپ سیلف کنٹرول رکھیں اور سارا دن ایک قطرہ بھی منہ میں نہ جانے دیں، یہ سب کچھ بہت ہی مشکل تھا۔ مگر میں دیکھتی تھی کہ وہ بہت ہی ڈسپلن سے اپنا رمضان مکمل کر رہا تھا۔ میں اکثر حیران ہوتی کہ یہ اس کی اپنے خدا سے کیسی محبت ہے، جو اسے دن بھر کھانے پینے سے روکنے پر بھی کسی قسم کی دشواری محسوس نہیں ہونے دیتی، اور یہ شخص اپنے خدا کی محبت میں یہ مشکل کام بھی خوشی خوشی کر گزرتا ہے۔ تو اس بات نے، اس چیز نے مجھے نہایت متاثر کیا، اور میں نے سوچنا شروع کیا کہ آخر یہ رمضان ہے کیا چیز؟ کوئی انسان کیسے کسی خدا کے لیے اپنا کھانا پینا اور ضروریات چھوڑ سکتا ہے؟ اس طرح میرا اسلام سے تعارف ہوا، اور میں نے تھوڑا بہت اسلام کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا۔ پھر کچھ عرصے بعد یہ ہوا کہ میں جس ٹاؤن میں رہتی تھی، وہاں پر بھی ایک مسلمان بھائی تھا، تو میری مام نے ایک دن اسے بتایا کہ میری بیٹی بھی اسلام کو آج کل اسٹڈی کر رہی ہے۔ وہ کافی خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ تمہیں اسلام کو جاننے یا سمجھنے میں کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو تم مجھ سے پوچھ سکتی ہو۔ چند دن بعد میں نے سوچا کہ مجھے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور عین اس دن جب میں قرآن خریدنے جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ سڑک کے کنارے ایک اسٹال لگا ہوا تھا، جس میں قرآن مجید اور کئی اسلامک بکس تھیں۔ میں نے وہاں سے ایک قرآن اٹھایا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں یہ خرید سکتی ہوں؟ انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، یہ فری گفٹ ہے، آپ اسے تحفہ سمجھ کر رکھ سکتی ہیں۔ میں کافی حیران ہوئی تھی۔ میں نے سوچا یہ بھی شاید گاڈ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ مجھے وہ فری قرآن اسٹال اسی دن ملا جس دن میں قرآن پاک خریدنے جا رہی تھی۔ مجھے شروع میں بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی زبردست کتاب ہے، اور اس میں مجھے اپنے سارے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ پھر جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا تو میں اسے پڑھتی ہی چلی گئی۔ میں جیسے جیسے اسے پڑھتی جا رہی تھی، یہ میرے اوپر غالب آتا جا رہا تھا۔ میں قرآن کو جتنا پڑھتی اتنا ہی اس سے متاثر ہوتی چلی گئی۔ مجھے اس سے ایک عجیب سی جذباتی وابستگی ہو گئی تھی۔ میں اکثر اس کو پڑھ کر روتی رہتی تھی۔ بلا شبہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی سچی اور کھری چیز نہیں دیکھی تھی جو انسان کو خدا سے جوڑ دے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگرچہ میرا ہمیشہ خدا پر وشواس رہا تھا، مگر خدا سے کنیکٹ ہونے کا ایسا زبردست ذریعہ مجھے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ اس سے پہلے میں اکثر سوچتی تھی کہ میں نے زندگی میں جتنی غلط چیزیں کی ہیں، پتہ نہیں گاڈ مجھے معاف بھی کرے گا یا نہیں، مگر قرآن نے مجھے بتایا کہ خدا تو غفور الرحیم ہے، وہ سب خطائیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جو خدا کی بخشش سے بڑا ہو۔ بے شک اللہ کی معافی سب گناہوں سے بڑی ہے۔ بس تمہیں صرف خدا کے سامنے جھکنا ہے اور اسے کہنا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کرنے میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لیا۔ ایک ہفتے بعد ہی میں قریبی مسجد گئی اور میں نے وہاں پر کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ اس طرح میں نے 2023 کے دسمبر میں کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ بلا شبہ وہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن تھا جب میں نے اسلام قبول کیا۔ وہاں مسجد میں میری کئی نئی مسلمان بہنوں سے ملاقات ہوئی، اور وہ سب مجھ سے ایسے گرم جوشی سے مل رہی تھیں جیسے میری کوئی بہت خاص پرانی دوست ہوں۔ حالانکہ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی، اور مجھے اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میرے اسلام قبول کرنے سے آخر انہیں کیا خوشی مل رہی ہے، مگر
اب میں جانتی ہوں کہ یہ خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ ہمارا ایک بہن یا بھائی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا۔ یہ اپنے بھائیوں بہنوں کے سیدھے راستے کی طرف آنے کی خوشی ہوتی ہے۔ میں نے وہاں پر کئی گھنٹے گزارے اور ایک بہن نے مجھے اسلام کے بارے میں کافی زیادہ گائیڈ کیا۔ اس نے مجھے بنیادی ارکان اسلام کے بارے میں بتایا۔ اس نے مجھے اسلام کے بنیادی وشواس کے بارے میں بتایا۔ الحمدللہ جلد ہی میں مسلم کمیونٹی میں گھل مل گئی اور مجھے بالکل بھی اجنبی پن کا احساس نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے مجھے دعوت دی کہ مستقل مسجد آیا کروں تاکہ مجھے یہاں روزانہ اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے دل میں سوالات پیدا ہوں گے تو یہاں تمہارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے کئی بہنیں موجود ہوں گی۔ الحمدللہ مجھے مسجد میں ایک استاد مل گئیں جنہوں نے مجھے وضو کرنے سے لے کر نماز پڑھنے تک کی بہت ساری بیسکس سکھائیں، اور الحمدللہ پچھلے 1 سال سے میں اسلام کے بارے میں کافی نالج حاصل کر چکی ہوں۔ سچ کہوں تو میں نے جب سے اسلام پر عمل کرنا شروع کیا ہے، میری زندگی زیادہ بہتر، زیادہ آسان اور اسموتھ ہو گئی ہے۔ میں جیسے جیسے اسلام کو سیکھتی اور سمجھتی جا رہی ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرا اسلام قبول کرنے کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ جب میں نے اسلام پر عمل کرنا شروع کیا تو مجھے اپنی فیملی کی طرف سے کوئی بہت زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، سوائے میرے ڈیڈ کے، کیونکہ جب میں نے اسکارف لینا شروع کیا تو میرے ڈیڈ کو اس پر آبجیکشن ہوتا تھا اور وہ مجھے کافی منع کرتے تھے کہ یہ سب کرنے یعنی اسکارف وغیرہ اوڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان کی اکثر یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ مجھے سمجھا سکیں اور میں اسے اتار دوں، مگر انہوں نے کبھی سخت رویہ نہیں اپنایا، وہ صرف مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، یا دوسرے لفظوں میں بولیں تو انہیں خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں یہ اسکارف کیوں اوڑھتی ہوں، اس کی آخر ضرورت ہی کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا میرے ساتھ رویہ کبھی خراب نہیں تھا، نہ انہوں نے مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی اور نہ ہی کبھی اسلام کو چھوڑنے کے لیے مجبور کیا۔ مگر اب 1 سال بعد جب انہوں نے دیکھا کہ میں زیادہ بہتر اور زیادہ ڈسپلنڈ انسان بن گئی ہوں، میرا اپنی فیملی کے ساتھ بیہیویئر زیادہ بہتر ہو گیا ہے، تو وہ بھی خوش ہیں کہ اسلام نے میرے اندر اچھی تبدیلی پیدا کی ہے۔ اب میں نے ایک استاد، ایک قاریہ سے قرآن مجید بھی پڑھنا شروع کیا ہے، تھوڑی بہت عربی سیکھ رہی ہوں، اور میرے اندر بہت شدید جذبہ ہے کہ مجھے اسلام کے بارے میں جو کچھ نالج ہے وہ زیادہ سے زیادہ آگے دوسروں تک پھیلاؤں اور دوسروں کو بھی اسلام کی خوبصورتی سے آگاہ کروں۔